औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रोशनी सबके लिए और मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं अपने उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से मुख्तलिफ़ तालीमात के हवाले से और इल्म हासिल करते हैं दीन का, कि हमें ज़िंदगी के मामलात में और ज़िंदगी गुजारते हुए दुनियावी मामलात में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से अपने मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। इंसान जो है उसे अल्लाह ताला ने जहाँ बहुत सारी दीगर नेमतों से नवाजा है, वहीं अल्लाह ताला ने इंसान को ख़ानदान की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में एक बड़ी जो नेमत दी है वो ये है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके बाद उसकी नशोनुमा और जब वो एक उम्र गुजार के फिर ज़ौफ़ की तरफ जाता है तो फिर उसकी देखभाल हमारे यहाँ का जो ख़ानदानी निज़ाम है, दीन ने जो हमें क़दरें सिखाई हैं, उन क़दरों के मुताबिक उसके साथ यानी इंसान के साथ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यानी दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने तक के मामलात हैं। ये जो ख़ानदान है और रिश्तेदारियाँ हैं, इसमें जितने भी रिश्ते हैं ये सब तबई होते हैं, पैदाइशी तौर पर होते हैं, यानी माँ बाप बहन भाई खाला चचा फुप्पा फुप्पी दादा दादी नाना जो भी रिश्ते हैं। एक रिश्ता ऐसा है कि जो इंसान खुद दुनिया में खुद उसवार करता है निकाह के ज़रिए, यानी हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, ये रिश्ता इंसान खुद उसवार करता है, खुद कायम करता है। और बाकी तमाम रिश्ते जो हैं वो पैदाइशी जो कहे जाते हैं ना, तबई तौर पे वो होते हैं। अब एक जो रिश्ता हम खुद कायम करते हैं, उसी रिश्ते में हमने देखा कि समाजी एतबार से, माशरती एतबार से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। और कहा यह जाता है कि जब निकाह हो जाता है तो फिर इंसान की यानी मर्द हो या औरत हो, उसकी तरबियत जो है और उसकी जो तालीम है, तालीम इंसान में जो तब्दीली लाती है, मैं उस निस्बत से बात कर रहा हूँ, वो फिर सामने आती है कि वो अपने ख़ानगी मामलात को, अज़दवाजी मामलात को किस तरह लेकर चलते हैं, किस तरह से एक दूसरे से बिहेव करते हैं। और अगर वो दीन की तालीमात पर कारबंद हों तो वो एक अच्छी नस्ल, एक अच्छा ख़ानदान और फिर उसके बाद अच्छे मामलात मुआशरे को देते हैं, एक अच्छा घराना तश्कील पाता है। निकाह एक बहुत ही अहम मौजू है। निकाह के हवाले से सवालात भी हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मुफ्तियान कराम से बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। कुछ बातें हम जानने की सही करेंगे आज निकाह के हवाले से। बुनियादी तौर पर हमें पता चलना चाहिए कि निकाह के हवाले से तालीम क्या दी गई है हमें दीन में। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हमारे और आपके बहुत जाने पहचाने मुशफ़िक़ उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जो दीन के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। पहली शख्सियत मोहतरम मुफ्ती एहसन नवीद नियाज़ी साहब की किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और आज भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब जिस तरह से ख़तीब भी हैं, इमाम भी हैं और मौल्लिम भी हैं, इसी तरह जो हमारे साथ दूसरी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, आप माहिर तालीम भी हैं यानी प्रोफेसर भी हैं। आपने जो है वो डॉक्टरेट जो है वो भी सिंध में जो सूफिया कराम या तसव्वुफ़ है उसके हवाले से आपकी डॉक्टरेट है। और फिर ये कि QTV के स्क्रीन पर हमेशा से आपको नज़र आए तालीम देते हुए सिलसिला क़ादरिया के गद्दी नशीन हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर फ़रीदुद्दीन क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहला जो सवाल है वो वही है कि निकाह के हवाले से जो हमारा दीन, हमारा मज़हब जो अहकामात हमें देता है, हुक्म देता है, वो अहकामात क्या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। शायद भाई पहले तो एक उसूली बात ये है कि हमारा दीन मतीन हमें जो अहकाम देता है, शरई हुक्म जिसे कहते हैं, तो शरई हुक्म को कैटेगराइज किया गया है। एक है जानिब फ़ेल और एक है जानिब कफ। जानिब फ़ेल का मतलब है करने के काम, जानिब कफ का मतलब है ना करने के काम। तो जो करने के काम है उनको यूँ क्लासीफाई किया गया है कि पहले नंबर पर फ़र्ज़ है, दूसरे नंबर पर वाजिब है, फिर सुन्नत मुअक्कदा है, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा है, फिर मुस्तहब है। ये 5
क्लासेस वो हैं जो करने के काम है, जानिब फेल है। फिर जानिब कफ यानी जिनसे बाज रहना है, जिनसे बाज रहने का हुक्म है, बिल्कुल इनके मुकाबिल अपोजिट वो भी 5 ही हैं, वो रूलिंग्स भी 5 हैं। पहली फ़र्ज़ के मुकाबले में हराम है, वाजिब के मुकाबले में मकरूह तहरीमी है, सुन्नत मुअक्कदा के मुकाबले में इसाअत है, सुन्नत गैर मुअक्कदा के मुकाबले में मकरूह तंज़ीही है, और मुस्तहब के मुकाबले में खिलाफ औला है। 5 इधर हो गई, 5 इधर हो गई, और 11वीं किस्म जो है आखिरी, जो इन दोनों के बीच में है, मुबाह खालिस। मुबाह खालिस का मतलब यह है कि ना तो करने का हुक्म है और ना ही ना करने का हुक्म है, इंसान की मर्जी है, चॉइस है, करे करे ना करे ना करे, कोई उस पर गुनाह या सवाब नहीं है। हाँ, अगर हुस्न नीयत कर लेगा तो फिर वो मुबाह भी मुस्तहब बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है अगर हुस्न नीयत हो जाएगा, अल्लाह की रिदा की नीयत आ जाएगी या और कोई अच्छी नीयत आएगी जिसके अंदर अल्लाह की रिदा का पहलू निकलता हो, तो फिर वो मुस्तहब हो जाएगा, अदरवाइज वो मुबाह रहेगा, मुबाह खालिस। तो अब निकाह को देखते हैं हम। तो निकाह, ये बयान मैंने इसीलिए किया कि निकाह की भी ऐसे ही सूरतें बनती हैं। बाकायदा फुक़हा ने इसकी तसरीहात कर रखी हैं कि निकाह जो है उसका हुक्म क्या है, इनमें स्पेसिफाई कैसे करेंगे। तो निकाह के मुख्तलिफ दर्जे हैं। बाज़ सूरतों में निकाह करना वाजिब है, बाज़ सूरतों में निकाह करना फ़र्ज़ है, बाज़ सूरतों में निकाह करना मकरूह तहरीमी है, बाज़ सूरतों में निकाह करना हराम है। आम हालात में निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। आम तौर पर समझा जाता है कि बस सुन्नत है, लेकिन अलग अलग अहवाल के एतबार से कैटेगराइज इसको किया गया। तो जब इंसान को निकाह ना करने के नतीजे में गुनाह में पड़ने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में निकाह करना वाजिब होता है। और अगर जो है गुनाह में पड़ने का यकीन हो कि निकाह नहीं करेगा तो गुनाह में पड़ ही जाएगा, कंफर्म है, तो फर्ज है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, नान नफके पर कुदरत जो है, अगर नान नफके पर कुदरत है निकाह के अंदर, अगर वो समझता है कि नान नफका अदा नहीं कर पाएगा, इतने उसके असबाब नहीं है, हुकूक ज़ौजियत अदा करने की कुदरत नहीं रखता, ये अगर अंदेशा है ऐसा, तो इस सूरत में निकाह करना मकरूह तहरीमी है। और अगर ये यकीन हो, कंफर्म हो कि ये नान नफका नहीं कर सकता, हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता, जिस्मानी हो या माली हो, तो इस सूरत में निकाह करना हराम है, क्योंकि अगले की जिंदगी वाबस्ता हो रही है ना आपके साथ, तो उसका भी ख्याल रखा गया है। ये नहीं कि सिर्फ वन साइडेड है, दोनों का, फरीकैन का लिहाज रखा गया है शरीयत के अंदर। और आम हालात के अंदर निकाह करना क्या है, सुन्नत मुअक्कदा है, करना चाहिए, अच्छी बात है, इसकी तरगीब भी दिलानी चाहिए। और हदीस मुबारक भी है, निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत में से है, जो मेरी सुन्नत से एराज करे तो वो मुझसे नहीं है। लेकिन यहाँ भी बाकायदा तसरीह की है फुक़हा ने भी, मुहद्दिसीन ने भी, जो इसको इंटरप्रेट किया है, तो बताया है सुन्नत से एराज करने से मुराद क्या है। यानी ऐसा नहीं है कि ना किया तो नहीं है, ना किया नहीं, वो एराज से मुराद ये है कि उसका इनकार करते हुए एराज करे। इनकार अगर उसका करता है, यानी उसको सुन्नत नहीं समझता, या उसको अहमियत नहीं देता, या उसको हुक्म नहीं समझता, या कहता नहीं, या उसको हल्का लेता है, जिंदगी में निकाह की अहमियत ही नहीं रखता, इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, कोई बात निकाह नहीं, जिंदगी गुजार लेनी है ऐसे, तो इस सूरत के अंदर वो वईद है। अदरवाइज अगर वो जो दीन के सारे अहकाम है वो तस्लीम करता है और उस वक्त वो निकाह नहीं करता, तो उस पर कोई ऐसा हुक्म आयद नहीं होगा, अगर वो उन कैटेगरीज में नहीं आ रहा, तो जिन कैटेगरीज का मैंने पहले जिक्र कर दिया। और बाकी ये ठीक है कि निकाह भी करना चाहिए, लेकिन निकाह से पहले जो है तैयारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है वो निकाह करके आप कह दें कि आपको पता है कि बच्चा बिगड़ा हुआ है, ये भी पता है कि बच्चे का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं निकाह कर दें जनाब खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये जो खुद ही ठीक होने का फलसफा है, वो खुद ठीक तो नहीं होता, जो दूसरी जिंदगी है वो दूसरी जिंदगी भी खराब कर देता है। और ऐसा होता है, ऐसा मुआशरे में हो रहा है, सोसाइटी में। मैं चाह रहा हूँ, वक्त मेरे पास कम है, मैंने डॉक्टर साहब से पूछते हैं, हमारे नाज़रीन के लिए निकाह के मौजू से हटकर सर मुबाह जो है उसकी एक मिसाल दे दीजिए। मुबाह का मतलब ये है कि जैसे जैसे खाना पीना, सोना, कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें ये मुबाह हैं। हमें इसके अंदर चॉइस है कि हम जो है जिस तरह का चाहे इस्तेमाल करें, अगर शरीअत हुदूद से नहीं टकराता तो। जैसे अभी आपने जूते पहने हुए हैं, वेस्ट कोट पहनी हुई है, ये कपड़े हैं, ये सब ये मुबाह के अंदर आता है, ना सवाब है ना गुनाह है। लेकिन अगर हुस्न नियत कर लेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जमाल को पसंद फरमाता है, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है, तो मैंने जो अल्लाह ने मुझे लिबास अता किया, मैं अच्छा लिबास पहन रहा हूँ ताकि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में पसंदीदा हो जाऊँ। ये नियत हो गई अच्छी अल्लाह की रिदा की। ऐसी सोने के अंदर या खाने पीने के अंदर कोई ये नियत कर ले कि मैं नियत करता हूँ कि इस पर इबादत पर कुव्वत हासिल करूँगा और दीन का काम करने में इसमें मुआवनत होगी, तो अब ये अल्लाह की रिदा की नियत आ गई, अब ये खाना पीना सोना ये भी सवाब है। ठीक है, माशाल्लाह। सर मोहतरम डॉक्टर साहब, निकाह जो है अभी जो हमने बात की वो तो ये कि अहकामात क्या हैं, निकाह है क्या,
اب معاشرے میں کسی فرد پر یا پھر اجتماعی طور پر معاشرے پر جو نکاح کے اثرات ہیں وہ بتائیے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ۔ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور موضوع بھی بہت اہم ہے۔ جی ہاں سر۔ اب نکاح کا جہاں تک کسی فرد یا معاشرے پر اثرات کا تعلق ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نکاح دین اسلام میں اور اسلامی معاشرے میں ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اچھا، یعنی اب جو لوگ سمجھتے ہیں نا نماز ہے، روزے ہیں، حج و عمرہ ہے، تلاوت قرآن عبادات ہیں، نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ پوری زندگی عبادت اور یہ سب سے عام پہلو زندگی کا۔ اس لیے کہ اس کا حکم براہ راست نص قرآنی سے مل رہا ہے۔ صحیح۔ حکم سے مراد اس کی ترغیب ہے جی ہاں، نکاح کی، جی ہاں، اور اس کے علاوہ احادیث کریمہ بھی اس کا ذکر ہے۔ اور سنت بھی ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اچھا ہو یا برا رہنا اس کو دنیا ہی میں، صحیح، لیکن جب وہ دنیا میں رہتا ہے اور اگر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہ کرے تو بے راہ روی، گمراہی یا بدکاری یا آپ جو بھی سمجھیں گناہ اس کی طرف لگ سکتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور بہت حد تک امکان ہوتا ہے کہ اگر نکاح اس کا نہ ہو تو وہ کسی گناہ کی طرف متوجہ ہو صحیح جائے۔ بات ہے، جی ہاں، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نکاح کا اثر ایک فرد پر بھی یہ پڑتا ہے کہ ایک فرد جب نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عقد، یہ جو عقد مسنونہ ہے، عقیدہ بھی عقد سے ہی نکلا ہے، اور عقد کا معنی ہے بندھن، گرہ۔ اب یہ جب عقد مسنونہ ایک انسان اختیار کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت کے دائرے میں آ گیا، کیونکہ اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے شوہر اور بیوی کو اپنے حقوق اور فرائض کو اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ صحیح۔ جب وہ اس نظر سے دیکھیں گے تو لازم ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے اچھے اثرات ان کے جسم و جان پر رونما ہوں گے، کیونکہ وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں شوہر یہ دیکھے گا کہ مجھے بیوی کا حق کیا ادا کرنا ہے، بن بولے، یہ بھی نہیں کہ وہ چھینے یا مانگے، بلکہ اس کو خود یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کیا فرائض عائد کیے۔ اسی طرح بیوی کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ شوہر کے حقوق مجھ کے اوپر کیا ہیں۔ جب یہ باتیں دونوں کے ذہن میں ہوں گی تو اس کے اسلامی معاشرے پر جو ایک اثرات ہوں گے وہ اچھے ہوں گے، کیونکہ اس سے خاندان بھی تو جنم لے رہا ہے نا، اور خاندان اکائی ہے۔ اکائی، جی ہاں، اچھا خاندان یوں جنم لے رہا ہے کہ دیکھیں ایک لڑکی کا خاندان آ جاتا ہے بیچ میں، پھر ایک لڑکے کی طرف سے آ جاتا ہے، میٹرنل اور پیٹرنل دونوں طرف سے، پھر آگے اللہ ان کو اولاد بھی عطا فرماتا پھر ہے، ایک نیا خاندان جی وجود میں تو ایک خاندان جنم لیتا جی ہے۔ ہاں۔ تو اس لیے نکاح کے بہت اچھے اثرات جو ہیں وہ اسلامی معاشرے پر رونما ہوتے ہیں۔ اچھا، فرد واحد کی ذات پہ جو رونما ہوتے ہیں وہ بھی فرمائیے۔ فرد واحد کا تو یہی ہے نا کہ جب وہ نکاح کے بندھن میں بن گیا، جی جی، اب وہ خود یہ سوچے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جو میری یہ خواہشات ہیں، جس کو ہم فطری خواہشات کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے مجھ کو ایک شرعی راستہ دیا ہوا ہے، اور یہ ہے بھی یہی کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اس پر قدرت نہ رکھتا ہو، جیسے اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکتا ہو، برائی کی طرف جانے کا امکان ہو، تو وہ نکاح کرے یا روزہ رکھے۔ جیسے کہ ابھی فرمایا کہ ایک وقفے میں جاتے ہیں سر، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشن صاحب کے لیے اور آج کا بہت اہم موضوع نکاح، جس پر ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اپنے مفتیان کرام سے، محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہمارے ساتھ، اور محترم ڈاکٹر پروفیسر فرید الدین قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ وقفے پہ گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ نکاح کرنے کے معاشرے پر، یعنی سوسائٹی پر اور کسی بھی فرد پر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ اسی سے تو امتیاز پیدا ہوتا ہے نا سوسائٹی کا۔ سر آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، فرد کا جہاں تک تعلق ہے تو جب ایک فرد پر اثرات کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک شخص جو انفرادی طور پر خود مختار ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب میں نکاح کے بندھن میں بن گیا ہوں تو مجھے وہ فرائض بھی ادا کرنے ہیں جو اللہ نے مجھ پر عائد کیے ہیں۔ صحیح۔ نان و نفقہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کا خیال رکھنا، نگہداشت کرنا، اور اپنے گھر کے اوپر نظر رکھنا، جس کو ہم کہتے ہیں پاک بازی، پاکیزگی، ٹھیک ہے نا، معاشرے میں چلتے پھرتے ذمہ داریاں عائد عائد ہوتی ہیں، تو وہ
ایک فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ پہلے میں چونکہ تنہا تھا تو میں لاؤبالی پن میں بھی رہ سکتا تھا کیونکہ مجھ پر کسی کی ذمہ داری نہیں تھی، اب مجھ پر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی، ایک تو بیوی کی ہے، پھر بچوں کی ہوتی ہے، پھر بچوں کی وجہ جب بچے تعلیم اللہ تک کی طرف سے عطا ہو جاتے ہیں، دیگر فرائض ہیں، تو اس کے اندر ایک جس کو آپ کہتے ہیں میچورٹی آ جاتی ہے، صحیح بات ہے، پختگی آ جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ وہ سنت ہے کہ جو صرف نبی اکرم علیہ السلام نہیں بلکہ انبیاء کرام کی سنت چلی آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سنت چلی آ رہی ہے، لہٰذا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس بندھن میں باندھ دیا ہے جو انبیاء کرام کا ایک بندھن چلا آ رہا ہے، تو مجھ کو اس کے بندھن میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ کیا بات ہے سر، نکاح ہونا سوسائٹی میں، ہمارے یہاں تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جوڑے آسمان میں بنتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے اللہ کی رضا، کوئی کام اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو وہ ہے تقدیر جو ہے وہ لکھ دی ہے، اور ہمارے لیے جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ رشتہ جو سوسائٹی میں طے کیا تھا، ہمارے بڑے مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی، اس کے لیے جو رہنمائی اسلام نے ہمیں فراہم کی ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں حدیث مبارک میں باقاعدہ وضاحت ہے، موجود ہے، بتایا گیا ہے کہ لوگ جو نکاح کرتے ہیں تو 4 چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ ایک تو لوگ جو ہے مال کو پیش نظر رکھتے ہیں، دوسرا لوگ حسب نسب کو پیش نظر رکھتے ہیں، فیملی، اور تیسرا لوگ جمال کو یعنی حسن کو پیش نظر رکھتے ہیں، بیوٹی، چوتھا جو ہے لوگ دین کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو پھر آگے ترغیب بھی دلائی گئی تم دیندار کو پالو، یعنی تم دینداری کو فرسٹ پرائرٹی دو۔ یہ حضور جانے علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، اس ترتیب پہ بھی محدثین نے کہا کہ حضور نے جس ترتیب سے بیان کیا لوگ اسی ترتیب سے دیکھتے تھے کہ پہلے جو ہے لوگ مال کو دیکھتے تھے، پھر لوگ حسب نسب کو دیکھتے تھے، پھر حسن و جمال کو دیکھتے تھے، پھر آخری نمبر پہ دین کو دیکھتے تھے۔ اچھا، تو ہمیں ترتیب یہ بتائی گئی کہ یہ چیزیں ساری اپنی اپنی جگہ میٹر کرتی ہیں، معنی رکھتی ہیں۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ چیزیں دیکھنا کوئی جو ہے وہ ناجائز ہے یا حرام ہے، کہ رشتے کے لیے جو ہے وہ اب نہیں بھی مال نہیں دیکھو، یا جو ہے وہ حسب نسب نہ دیکھو، یا خاندان نہ دیکھو، یا حسن و جمال نہ دیکھو۔ دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن اسی کو ہی متعین کر لینا، مطمع نظر بنا لینا، نسب العین بنا لینا اور دین کو فراموش کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دین جس کو آپ آخر میں دیکھ رہے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں تو بہت اکثر لوگ وہ ہیں جو دیکھ ہی نہیں رہے۔ یہ تو وہ بات ہو رہی تھی اس معاشرے کی کہ جب لوگ دین کو دیکھ رہے تھے اور آخر میں دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں تو اب لوگ دین کو دیکھ ہی نہیں رہے، پرائرٹی میں ہی شامل نہیں ہے، لسٹ میں ہی نہیں ہے۔ تو ترغیب تو یہ دلائی گئی کہ جو پرائرٹی لسٹ ہے، جو ترجیحات کا تعین ہے وہ صحیح کرو، ترجیحات کی ترتیب صحیح کرو، پہلے نمبر پر ترجیح دین کو دو، پھر باقی چیزیں نیچے ہیں۔ لیکن یہاں تو سرے سے المیہ ہے، ٹریجڈی ہے ہمارے معاشرے کی، سوسائٹی کی، کہ ہماری پرائرٹی لسٹ کے اندر دین شامل ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنی پرائرٹی لسٹ صحیح کریں، اس کے اندر دین کو شامل کریں اور ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں۔ سب سے پہلے دین کو دیکھیں، ہر چیز میں دین کو دیکھنا ہے پہلے۔ تو رشتے کے معاملے میں بھی پہلے دین کو دیکھنا ہے، دین کو دیکھیں، اس کے بعد دیگر چیزیں جو ہیں وہ ایڈیشنل ہیں، وہ اضافی چیزیں ہیں، وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ حسن آنے جانی چیز ہے، مال آنی جانی چیز ہے، حسب نسب کا کیا ہے سر؟ حسب نسب کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ بعض اوقات جو ہے آدمی ہوتا تو بڑے اچھے خاندان کا لیکن خود برا نکل آتا ہے، وہ خود برا، خاندان والی بات اس کے اندر آئی ہی نہیں، بری صحبت کا شکار ہے، وہ دیگر جگہوں سے اگر دین کے معاملے میں پرفیکٹ ہے تو پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں پرفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کی رضا کو اور اللہ کی حدود کو پیش نظر رکھتا ہے۔ تو وہ پھر جو بھی بندہ ہو یا بندی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی دین والا ہوگا یا دین والی ہوگی، اس کو ترجیح دینے والا، اہمیت دینے والا، تو وہ ہر معاملے سے پہلے یہ دیکھے گا کہ میرے اس کام سے اللہ خوش ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا۔ تو اگر وہ ظاہری بات ہے جو کام خلق خدا کو تکلیف دینے والے ہیں، دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا، اپنے فرائض کا خیال نہ کرنا، کوتاہی کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ تو جو دین کو ترجیح دینے والا بندہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ ظاہری بات ہے دوسرے کے حق میں اچھا ہی ہونا ہے، اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرے گا، اور ایسا نہیں کہ کہے گا اپنے اگلے سے اپنے حق تو مانگ رہا ہے، خود جو ہے وہ اگلے کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں نا ہمارے دین کا حسن ہے کہ عموماً آپ فریقوں کو دیکھیں کہ جو فریق جو بھی ہوتے ہیں، فریقین جہاں جہاں نظر آئیں گے تو ایک فریق کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ عام طور پر دوسرے فریق کے فرض ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ سیٹھ اور مزدور کے اندر دیکھ لیں، استاد اور شاگرد کے اندر دیکھ لیں، والدین
بات ہوتی اولاد ہے میں حقوق دیکھ اور لیں، فرائض، میاں جی اور ہاں، بیوی میں جی دیکھ لیں، ہاں، زوجین میں، ہر جگہ آپ کو ایک جو فریق کے حقوق ہیں وہ اکثر دوسرے فریق کے فرائض ہوتے ہیں اور دوسرے کے حقوق اس کے فرائض جی ہیں۔ ہاں، تو اب ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں حقوق طلبی نہیں سکھاتا، فرض شناسی سکھاتا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے دین کے نظام میں اور دنیا کے دیگر نظاموں میں۔ کیا بات ہے، دنیا کے ہر نظام کے اندر یہ فالٹ موجود ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے نظام میں یہ فالٹ ہے، اسی لیے وہ باقاعدہ تحریکیں چلاتے ہیں، باقاعدہ یونینز بناتے ہیں رائٹس کی، اور ہر شعبے کے اندر جو کہتے ہیں جناب اس میں یونین ہونی چاہیے اس کی، کیوں رائٹ، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے نظام میں فالٹ ہے، اسی لیے یونین بناؤ تاکہ اگر کوئی خرابی ہو تو یہ مطالبے اپنے کریں، پریشرائز کریں اور اس کے بعد کچھ ان کو ان کا حق ملے۔ لیکن دین نے تو نظام ہی ایسا رکھا ہے، ہر بندے کو فرض شناسی سکھائی ہے، جب ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے گا آٹومیٹیکلی ہر بندے کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، میاں اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، بیوی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، بیوی اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، میاں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، والدین اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، اولاد کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، فیملی چلتی اسی طرح سے، اولاد اپنے خوشحال فرائض ادا کر گھرانہ رہی ہے، جس کو ہم والدین کہتے ہیں وہ یہی ہے بالکل، سر، یہ اصل سوسائٹی جو ہے، یہ سکون جو ہے، امن اگر جو ہے، لوگ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے فرائض کو ادا کرنے لگیں تو سکون خود بخود ہو جائے گا، اور جو ہے کسی کو مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو ہمارا دین تو دین فطرت ہے، ہمارا دین جو ہے یہ حسین دین ہے، یہ اچھا دین ہے، اس نے ہمیں احکام دیے ہی اس طرح، تو ہر بندے کو فرض شناسی سکھائی ہے، ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے، حقوق خود بخود ادا ہوں گے۔ تو رشتے کے اندر بہرحال ترجیح کس کو دینی ہے؟ دین کو دینی ہے، دین دار مرد کو دینی ہے، دین دار عورت کو دینی ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے گا، اپنے فرائض ادا کرے گی، اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی، اور اگر بدتقاضۂ بشری کوتاہی ہوگی تو اللہ سے ڈر کر توبہ بھی کرے گا اور آپ سے معذرت بھی کرے گا یا معذرت کرے گی، جو بھی فریق ہے آپس میں وہ، تو ان کے مابین جو رشتہ ہوتا ہے، یہ جو بانڈنگ ہوتی ہے یہ مضبوط ہوتی ہے، یہ آخر تک رہنے والی ہوتی ہے، اور یہ جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ اللہ کے احکام کو ملحوظ رکھ کر ہوتی ہے، تو یہ دنیا بھی حسین اور آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے، ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، اور جنت میں جو انعام اس کے ملنے ہیں وہ تو ملنے ہی ملنے ہیں۔ پھر تھوڑا سوشل بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ رشتے کے اندر اب اس کے لیے جو لوگ کچھ کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب میں نے رشتہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ خود ہی دیکھنا شروع ہو گئے۔ اچھا، ارینج میرج ہے، آپ جو طریقہ کار ہے، آپ والدین کو یا اپنے سرپرستوں کو، جو بھی فریق ہے جس نے رشتہ کرنا ہے، جو سرپرست ہیں، دو فیملیز کے ملاپ ہے تو فیملیز ہی انوالو ہوں، بڑے انوالو ہوں، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بالکل بڑوں کے ذریعے جو نکاح ہوتا ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم کورٹ میرجز کے حق میں نہیں، ہم اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ لوگ خود سے ایسے فیصلے کرنا شروع کر دیں، ایسے اقدام کرنا شروع کر دیں جن کے نتائج بڑے ہی خطرناک فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کے اکثر نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں، دارالفتاح کے اندر اکثر کیس آتے ہیں کہ کیا ہے، وہ لڑکے لڑکی آپس کے اندر اس طرح نکاح کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اب جب پتہ چلتا ہے گھر والوں کو وہ راضی نہیں ہوتے، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، معاملہ قانونی بھی، طلاق تک پہنچ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ کبھی اگلے کی زندگی برباد ہو گئی، اب ٹھیک ہے جی طلاق دے دی، لیکن طلاق کے بعد آپ کو پتہ ہمارے اس معاشرے میں جو مطلقہ ہوتی ہے عورت، جس کو طلاق دے دی جائے تو اس کے لیے سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، جو کہ سوسائٹی میں نہیں ہونا چاہیے، سوسائٹی میں انارکی نہیں ہونی چاہیے، بالکل۔ تو جو دینی تعلیمات ہیں اس کو اگر ہم فالو کریں گے، ہر چیز کے اندر ہر شعبے میں کریں گے تو ہر قسم کے مسئلے، ہر قسم کے مسائل سے بچے رہیں گے، پرابلمز آئیں گی نہیں، اور اگر پرابلمز ہوں گی تو اللہ کی رحمت سے دین پر عمل کی برکت سے وہ پرابلمز سولو ہو جائیں گی، ان کا بہترین سلوشن دین کے اندر موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر آپ کی اجازت سے میں وقفے پہ چلا جاؤں؟ ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کرام روشنی صاحب کے لیے کا آخری سیگمنٹ ہے، میرے ساتھ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں، محترم ڈاکٹر پروفیسر فرید الدین قادری صاحب تشریف فرما، نکاح کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نکاح جو ہے رشتہ طے کرنے کے حوالے سے جو بات تھی وہ تو ہم نے سمجھ لی کہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اب انعقاد ہے نکاح کا، اور دین نے تو ہمیں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تعلیمات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ نکاح کا جو انعقاد ہے، نکاح منعقد کرتے ہوئے کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیا ضروری ہے، دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ دیکھیے، نکاح منعقد ہونے کے لیے اسلامی روح سے دو تین باتیں تو ایسی ہیں جو ان کے بغیر نکاح منعقد ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو ایجاب و قبول ہے،
پہلے ایجاب، لڑکی کا ایجاب، لڑکے کا وہ اس میں چاہے لڑکی سے پہلے ایجاب ہو یا لڑکے سے پہلے ایجاب ہو، لیکن دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو. کیونکہ اگر لڑکا یا لڑکی اگر دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا مجمع نہیں بھی ہے اور گواہ بھی دو موجود ہیں، کیونکہ دو گواہوں کا ہونا بھی نکاح منعقد ہونے کے لیے لازم ہے. اس میں 2 مرد ہونے چاہیے گواہ. اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 خواتین اگر ہو جائیں تو 2 گواہ کاؤنٹ ہو جائیں گے. وہ ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح بھی سچویشن بن جاتی ہے تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا. لیکن ایجاب و قبول کی بات میں کر رہا تھا کہ یہ ضروریات میں سے ہے جس کو آپ فرض سمجھ لیں کہ بغیر ایجاب و قبول کے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے. اچھا، پھر اب اس میں یہ ہے کہ خطبہ ہوتا ہے نکاح کا. اب یہ چونکہ مسنون ہے اور سنت ہے، ہاں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے، اس لیے آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ خطبہ ضرور پڑھا جاتا ہے. ورنہ اگر آپ کہیں گے کہ شرائط میں سے ہے تو خطبہ شرائط میں سے نہیں ہے، لیکن مسنون ہے. ہاں مسنون ہے. کیونکہ اگر خطبہ نہیں پڑھا گیا، صرف ایجاب و قبول ہو گیا اور 2 گواہ موجود ہیں تو نکاح ہو جائے گا. اور نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ مذاق میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو سنجیدہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ایجاب و قبول، طلاق جو ہے وہ بھی ادائیگی سے ہو جاتی ہے، مذاق ملتے جلتے الفاظ ادا کرنے سے. تو یہ مذاق میں ایک سیریس بات ہے. کیسے نکاح ہو سکتا ہے، پتہ ہونا چاہیے. نہیں، وہ ایسا ہے کہ الفاظ جو ہے نا، الفاظ شمار کیے جاتے ہیں. اچھا. نکاح میں بھی جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، چاہے آپ سنجیدہ اس میں نہیں ہیں، لیکن مذاق میں اگر وہ الفاظ استعمال کر دیے جائیں جس کو ہم ایجاب و قبول کہہ رہے ہیں تو وہ نکاح ہو جائے گا اگر وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ محرم. اچھا، اس میں گواہ نہیں ہے؟ نہیں، گواہ تو ہوں گے. میرا مطلب یہ تھا کہ مذاق کی بات کر رہے ہیں. مذاق میں بھی اگر بغیر گواہ کے بھی ایسی بات ہو گئی کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، اچھا، بھلے 2 گواہ بیٹھے انہوں نے سن بھی لیا ہمارے جواب کو، لیکن ہم تو مذاق کر رہے تھے، تو مذاق میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن بغیر گواہوں کے نہیں ہوگا. اچھا، اب دوسری بات جو میں نے عرض کیا کہ شرائط کی بات ہو رہی ہے اور لوازمات کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں خطبہ اگر نہیں بھی پڑھا گیا تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے اصلیات میں سے تو یہ ہے، اصول میں سے کہ ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کو ہونا. اب خطبہ مسنون ہے، خطبہ بھی کوئی پڑھ لے تو وہ بھی ہو جائے گا. پھر ایک چیز ہے مہر. جی، حق مہر جس کا تعلق قرآن میں ذکر آیا ہے، نص قرآنی سے مہر ثابت ہے. اور اس مہر میں یہ ہے کہ نکاح کے وقت اگر اس کو ذکر کر دیا جائے اور اس کا تعین جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، ویسے دونوں کی طرف سے رضامندی سے ہوتا ہے کہ رضامند ہو کر اس کو مقرر کر لیں، لیکن یہ جو بتانا ہے یہ لڑکی کی طرف سے، کیونکہ مہر لڑکی کو دیا جاتا ہے، دلہن کو دیا جاتا ہے، تو اسی کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بتائے کہ میرا مہر کیا ہونا چاہیے. اچھا. اب مہر نکاح منعقد ہونے کے لیے اس وقت ضروری اس لیے ہے کہ اس کو ذکر کر دیا جائے. لیکن اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر خطبہ نہیں پڑھا گیا تو نکاح پھر بھی منعقد ہو جائے گا. اسی طرح اگر مہر ذکر نہیں کیا گیا تب بھی نکاح ہو جائے گا. اچھا. مگر مہر پھر بھی واجب ہو جائے گا. وہ اس لیے ہو جائے گا کہ مہر دینا ضروری ہے. اب اگر مہر کا ذکر نہیں کیا گیا تو پھر دین اسلام کے اصول میں یہ ہے کہ مہر مثل لازم آ جائے گا. اچھا. اور مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ جو دلہن ہے اس کے خاندان میں یا اس کی بہنوں میں اس سے پہلے اگر نکاح ہو چکے ان کے تو اس میں کیا مہر رکھا گیا پھر وہ رکھا جائے گا. اچھا. پھر اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ اچھا بھائی ہم نے ذکر تو نہیں کیا مہر کا، بھول گئے، فرض کریں مہر کا ذکر کرنا ہی بھول گئے تو نکاح منعقد ہو گیا ہے. لیکن اب مہر کا مطلب اب یہ نہیں ہوگا کہ ذکر نہیں کیا تو مہر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. مہر ضروری ہے، مہر ہوگا ضروری اور وہ مہر مثل ہو جائے گا. اچھا. کہ مہر ضروری ہے، مہر ضروری ہے، وہ دینا پڑے گا آپ کو. اور وہ جو آپس کی رضامندی سے پہلے ذکر کر رہے ہیں تو رضامندی سے رکھیں، اور اگر نہیں ذکر کیا گیا تو پھر جو مہر مثل ہے پھر وہ لازم ہو جائے گا کہ لڑکی کے خاندان میں کزنز وغیرہ میں جو مہر رکھا گیا تھا وہی مہر لڑکی کو ادا کرنا ہوگا دلہن کو، دولہے کی طرف سے کہ بھئی یہ تمہارا مہر ہے، چونکہ ذکر نہیں ہوا تھا تو اب یہ تمہارا مہر مثل ہے. اچھا، یہ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے، ہر ملک کی گورنمنٹ جو ہے ایک نکاح نامہ جو ہے اس کا پرفارما بنا لیتے ہیں تاکہ وہ جو شرائط، جو قانونی ضروریات اور مذہبی ضروریات ہیں ان کے کالمز موجود ہوتے ہیں، جن کو نہیں بھی پتہ پھر وہ اس کو کر لیتے ہیں. سر سب کچھ پتہ ہے ہمیں، لیکن ہم ہر بات میں کچھ ایسے معاملات لے آتے ہیں جو غیر ضروری ہوتے ہیں، بیجا ہوتے ہیں. نکاح کے حوالے سے بھی کچھ ایسی رسوم ہیں جو غیر ضروری بھی ہیں، بیجا بھی ہیں.
وہ معاشرے پہ کیا اثر ڈالتی ہیں؟ شاید بھائی پہلے تو جو بات ہے نکاح اور طلاق کے حوالے سے مذاق والی، اصل میں حدیث مبارک ہے، وہ فقہا نے جو یہ حکم اخذ کیا ہے نا کہ نکاح یا طلاق جو ہے یہ مذاق میں بھی اگر کوئی کہتا ہے تو ہو جاتے ہیں، الفاظ سے ادا ہو جاتا ہے، تو اس کی بیک پر ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ۔ اچھا، تین چیزیں وہ ہیں کہ ان میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان میں مذاق بھی سنجیدگی ہے، اور آگے بتا دی گئی تینوں، نکاح، طلاق اور رجعت جو ہے وہ رجوع کرنا۔ تو اب یہ تین باتیں چونکہ براہ راست حدیث کے اندر آ گئی ہیں، اسی لیے فقہاء کرام نے یہ حکم اس سے اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی مذاق میں بھی نکاح کے ایجاب و قبول کے الفاظ بولے گا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، بھلے وہ یہ کہتے رہیں کہ جو ہے وہ لیکن مذاق کر رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ لیکن دیگر شروط اپنی جگہ پر، وہ نکاح بعض صورتوں میں فاسد ہوتا ہے، بعض میں باطل ہوتا ہے، یعنی ایجاب و قبول میں ہی کوئی مسئلہ ہو جائے تو باطل ہے، سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور بات کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ باطل تو نہیں ہے لیکن فاسد ہے، فسخ کرنا لازم ہو۔ باطل کا مطلب یہ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں ہے، فاسد کا مطلب یہ ہے کہ ہو تو گیا ہے لیکن غلط ہوا ہے، اسے ختم کرنا ضروری ہے، فسخ کرنا ضروری ہے، اس پر نکاح والے آگے جو احکام ہے وہ اس انداز میں مرتب نہیں ہوں گے، آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو جیسے یہ گواہوں والی شرط ہے کہ گواہوں کا ہونا، اس سے گواہ نہیں ہے تو نکاح فاسد ہوتا ہے، یعنی فسخ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات فقہا تعبیر کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نکاح ہوا ہی نہیں، اچھا، فی نفس ہی تو جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ جو کہا جاتا ہے نا منعقد نہیں ہوا یا ہوا ہی نہیں، وہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی نکاح فاسد بھی تو فسخ کرنا ضروری ہوتا ہے نا، تو جب فسخ کرنا ضروری ہے، فاسد ہے تو گویا ہوا نہیں، اور مراد ان کی ہوتی ہے نکاح صحیح نہیں ہوا۔ فسخ نہیں کیا جائے تو وہ گناہگار نکاح نہیں ہوا، اگر وہ آپس میں تعلق وغیرہ قائم کریں گے تو وہ جائز نہیں ہے ان کا آپس میں تعلق، لیکن اگر کہیں اور وہ ایسی صورت میں نکاح کیا جائے تو وہ ہو جائے گا، نکاح تو فسخ متارکہ ہوگا۔ یہ والا اگر ہے فسخ نہیں کیا گیا اور کہیں اور کر دیا گیا تو ابھی اس کو اجازت نہیں ہے کہیں اور کرنے کی، فسخ کرے گے، فسخ کے بعد پھر آگے کریں گے۔ باطل کے اندر تو سرے سے ہوا ہی نہیں نا، کسی بھی طرح کا نہیں ہوا، تو وضاحت فرما دیں۔ ایجاب و قبول میں ہی مسئلہ ہو جائے نا، باطل کا مطلب ہوتا ہے کہ شرط، ایجاب و قبول میں کیا مسئلہ ہو جائے؟ ایجاب و قبول مطلب ایجاب ہوا ہی نہیں سرے سے، یا قبول کسی نے نہیں کیا، صحیح طرح نہیں کیا، یعنی ایک ہوتا ہے اصل چیز کے اندر مسئلہ ہونا اور ایک ہے اس کے وصف میں مسئلہ ہونا۔ ٹھیک ہے، اصل میں مسئلہ ہو گیا تو باطل ہو گیا، وصف میں مسئلہ ہو گیا تو فاسد ہو گیا۔ تو اب یہ جو گواہوں والا معاملہ ہے، گواہوں کے اندر بھی جو گواہی کا نصاب ہے، اگر بالفرض جو ہے وہ ساری، ہمارے پاس سوالات بار اوقات آتے ہیں، پروگرامز میں بھی آتے رہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ صرف عورتیں ہی ہوں، مرد نہیں ہے کوئی، صرف عورتیں ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ چونکہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے، نکاح منعقد نہیں ہوگا، نہیں نکاح صحیح منعقد نہیں ہوگا۔ مطلب 4 عورتوں کا کی 2 گواہی نہیں ہوگی، 4 عورتیں ہوں یا 8 عورتیں ہوں، 400 عورتیں بھی، اگر ساری عورتیں ہی ہیں، گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے، پورا نہیں ہے گواہی کا نصاب، اس میں مرد کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی نابالغ بچے بھی نہیں چلیں گے، بالغ مرد کا ہونا ضروری ہے، ایک مرد 2 عورتیں ہو سکتی، جی ہاں، ایک مرد، یا تو دو مرد ہوں کم از کم، یا جو ہے وہ ایک مرد تو ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد ایک بھی نہ ہو اور آپ کہیں کہ جناب وہ جو ہے نکاح جو ہے باقی عورتیں موجود ہیں یا نابالغ بچے موجود ہیں تو کہ یہ گواہ بن گئے۔ باقی ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جب نکاح وغیرہ اس طرح منعقد ہوتا ہے تو جو گواہ بنائے جاتے ہیں، یہ گواہ جو ہے وہ قانونی ضرورت کے پیش نظر بنائے جاتے ہیں، جو خانہ پوری ہوتی ہے، نکاح فارم جو فل کرنا ہوتا ہے اس کے اندر خانہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ گواہوں کا تعین نام لے کے کر دیا جاتا ہے۔ ادروائز جو جتنے لوگ موجود ہیں وہ سارے ہی گواہ ہیں، کیونکہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، جب ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو جب وہ بہت سارے لوگ موجود ہیں وہ سارے گواہ ہیں، وہ گواہی کا نصاب پورا ہے، لیکن وہ جو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ جناب 2 بندوں کے نام، گواہوں کے نام، تو وہ قانونی ضرورت کی وجہ سے لکھا جاتا ہے تاکہ آگے کبھی کوئی مسئلہ ہو تو قانونی طور پر اتنے سارے لوگ کہاں سے اکٹھے ہوں گے، تو اگلے پوچھیں گے نا گواہ کون ہے، تو وہ گواہ جو ہے یہ گواہ تھے، تو وہ قانونی ضرورت کی وجہ سے اس طرح رکھا جاتا ہے۔ ادروائز ورنہ جو بھی لوگ موجود ہیں اس مجلس کے اندر، جو بھی موجود ہے چاہے اس کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، وہ گواہ ہے، تو گواہ ہوتے ہیں، عام طور پر گواہی کا نصاب پورا ہوتا ہے۔ رہ گئی جو ہے وہ رسوم کی بات جو ہے، جہاں تک کہ یہ جو رسوم ہمارے ہاں جو آ گئی ہیں، اکثر تو دیکھیں غیر مسلموں سے رسوم لے لی گئی ہیں، تو ظاہری بات ہے جب غیر مسلموں سے آپ نے رسوم لی ہیں تو وہ نقالی ہے، تو نقالی کے اندر دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس میں اسراف بھی کرتے ہیں، اس میں حدود شریعہ کو بھی پامال کرتے ہیں، اللہ کی رضا کا تو کوئی پہلو ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، تو ایسی ہر اس رسم سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ کو ناراض
اعراض کرنے والی ہو، جائز رسم ہو، شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، حدود اللہ کے خلاف نہ ہو تو اسے کرنے میں حرج بھی نہیں بقدر ضرورت، لیکن اگر وہ رسم جو ہے وہ حدود اللہ سے ٹکراتی ہے، کسی حکم شرعی سے متصادم ہے، تو ایسی کسی بھی رسم کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، تو موقع خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، بہرحال اللہ کی حدود کو ہر آن ملوز رکھنا ضروری ہے۔ ضروری ہے سر۔ میں جاننا چاہتا ہوں، ایک منٹ مجھے بتائیے، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سوسائٹیز ایز نکاح اور ناٹ؟ ایک سوسائٹی وہ جہاں نکاح رائج ہے، ایک سوسائٹی وہ جہاں نکاح کا رواج نہیں ہے، ڈیفیکلٹیز پرابلمس تو ہوں گے نا دوسری سوسائٹی میں؟ نہیں، اسلام میں تو نکاح ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ دوسرے اب یورپین سوسائٹیز وغیرہ ہے، وہاں ان کے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ویسے بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں جن کو، جبکہ ان کا مذہب جو ہے، ان کی تعلیمات بھی نکاح ان کی تعلیمات دعوت تو ہے، دیتی لیکن ہیں۔ مسئلہ کیا ہے جی۔ کہ بہت سارے مذاہب دوسرے دیگر ادیان جو ہیں ان میں وہ نام تو ہے مذاہب کا ان کے ہاں، لیکن کام نہیں ہے، مطلب ہے کہ عمل نہیں ہے اس پر، تو ان کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ دہریہ مائنڈ کے قسم کے لوگ ہیں کہ یہ پیدائشی تو عیسائی ہیں، یعنی یا پیدائشی سوسائٹی جو ہے اس کا استحکام نکاح کے ذریعے ظاہر ہے، اسلامی سوسائٹی کی بات کریں ہم گے یہی جاننا چاہ رہے تو ہیں اس میں نکاح ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر۔ محترم ڈاکٹر پروفیسر فرید الدین قاضی صاحب، محترم مفتی حسن نوید نیازی صاحب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ دیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہم نے سیکھا ہے، اس میں نکاح، خاندان کی تشکیل، خاندان کس طرح بنتا ہے، اور بہترین خاندان جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو، آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں۔ آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔